10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go. Start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि उर्दू में ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं वीडियोस। पाकिस्तान स्टडीज़ नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है जो कि तमाम फेडरल बोर्ड्स में पूरी दुनिया में जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर, जहाँ पर फेडरल बोर्ड का सिलेबस है वहाँ पर ये किताब पढ़ाई जा रही है। और सिलेबस आपको पता है पहले से कि इसके किताब के 4 चैप्टर्स हैं। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी वाला चैप्टर है पहला, उसके बाद हिस्ट्री है, फिर आपका लैंड एंड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है। तो पेपर पैटर्न भी आपको पता है कि 50 नंबर का पेपर होता है फेडरल बोर्ड में, जिसमें 10 MCQs होते हैं। उसके बाद 8 शॉर्ट करने होते हैं 3 नंबर के, और 3 में से 2 लॉन्ग करने होते हैं। तो फिर शुरू कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम का, और चैप्टर नंबर 1 की वीडियो तक फिर 2, 3, 4 की बारी आएगी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैटर का शुरू करेंगे, और फिर इंशाल्लाह सेकंड ईयर का शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जी। 10, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के पाक बबरकत नाम से आगाज़ कर रहे हैं। मुताला पाकिस्तान 9th इंग्लिश मीडियम नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नंबर 1 का नाम है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। इसके तमाम एक्सरसाइज करेंगे, इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट करेंगे, एक्स्ट्रा लॉन्ग करेंगे, जो काम मुकम्मल है पूरा का पूरा पैकेज है। तो फिर चलते हैं सबसे पहले चैप्टर के अंदर। चैप्टर 1 जैसे मैंने बता दिया, PDF मेरे पास मौजूद है। नेशनल बुक वालों की वेबसाइट से आप लोड कर सकते हैं, मगर सिर्फ एक चैप्टर होगा, बाकी 3 चैप्टर आपको ख़ुद बंदोबस्त करना पड़ेगा या फिर मार्केट से किताब लेनी पड़ेगी। तो इसका पहले शुरू करते हैं MCQs, फिर इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा शॉर्ट एक्स्ट्रा लॉन्ग करते हैं। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह एड्रेस द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन 11 अगस्त 1947। जो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली थी उसमें उन्होंने खिताब किया था। कायद-ए-आज़म सेड दैट इन इस्लामिक स्टेट अल्लाह Almighty is the sole center of allegiance। अल्लाह तबारक व तआला बुनियादी ज़ात है, बुनियादी मरकज़ है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि एक इस्लामिक स्टेट जो है वो सिर्फ इंटरप्रेट कर सकती है लॉस, कानून को जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिए गए हैं। अपनी तरफ से कोई नया कानून नहीं बनाया जा सकता। ये बेसिक बुनियादी कानून की बात हो रही है। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी वर सेट फोर्थ बाय द कायद-ए-आज़म इन हिज फर्स्ट एड्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये वही फिर बात हो रही है 11 अगस्त वाली। द सेट ऑफ आइडियाज दैट यूनाइट्स अ पीपल इज कॉल्ड आइडियोलॉजी, ये डेफिनेशन है। एंड इस्लाम आइडेंटिफाइज ह्यूमन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ फेथ। ईमान अकीदे पर इस्लाम लोगों को ग्रुप की शक्ल में आइडेंटिफाई पहचानता है। Geographically, Pakistan is a part of South Asia. As I said before in the Urdu medium lecture, Pakistan is situated in the South Asian, which include 8 countries, and they have an organization known as SARC, जिसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह मैट्रिक में पढ़ेंगे। In 1930 अल्लामा इकबाल जो है उन्होंने प्रिजाइड किया था अलाहाबाद में, जिसको खुतबा अलाहाबाद भी कहा जाता है। Allama Iqbal said the nationhood qawmiyat is the basis of our progress। nationhood qawmiyat। सर सैयद अहमद ख़ान वफ़ात पाई 1898 में। इस्लामिक आइडियोलॉजी के 2 बुनियादी प्रिंसिपल हैं, तौहीद और रिसालत। मैं बता चुका हूँ रिसालत का मतलब तमाम अंबिया पर ईमान, आप सल्लम पर ईमान रसूल होने का, और उनके आखिरी नबी होने का ईमान लाना भी ज़रूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Sir Sayyid Ahmad Khan was the first person who warned the British rules that the British democratic system is not suited for India। ये हम उनके टॉपिक में पढ़ चुके हैं। वो पहले शख्स है जिन्होंने बरतानी को कायल किया कि जनाब अली, ये जो आपका जमहूरी निज़ाम है ये हमारे लिए नहीं है, हमारे कौम डंडे वाली कौम है, यहाँ पर डंडा होगा सर पे तो काम करेंगे, जमहूरी हमारे इलाकों में नहीं चलती। और जो कुछ जमहूरियत में हो रहा है आप देख रहे हैं। Qaid-e-Azam pronounced the guiding principle of state policy that there would be no religious discrimination in Pakistan। पर इसका मतलब ये नहीं कि जमहूरियत नहीं, जमहूरियत टेक्निकली इस दौर का सबसे बेहतरीन निज़ाम है। असल बात यह कि पहले इसके लिए हम सबको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी और हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी। सिर्फ हुकूमत के, ये सिर्फ सिस्टम से काम नहीं चलता है, इसके लिए सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, तब जाके जमहूरियत यहाँ पर मजबूत होगी और उसके फ़ायदे हमें होंगे, जो कि यूरोप को फ़ायदे मिल रहे हैं।
قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ریلیجیس جو ہے نا وہ کہ امتیازی سلوک مذہب کی بنیاد پر اقلیتوں سے نہیں روا رکھا جائے گا. نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف ریلیجن ان پاکستان. علامہ اقبال نے اپنا مشہور عالم خطبہ الہ آباد 1930 میں دیا تھا. یہ جو ایم سی کیو ہے یہ ڈفرینٹ ہے اردو والی بک سے جو 8 ایم سی کیو ہے. اس میں 2 دفعہ ریپیٹ جو ایم سی کیو ہو گیا یہ بھی ہوگا اور نیچے پھر بھی ہو گیا, تو 12 اس حساب سے چلتے جائیں, ورنہ پھر جو 8 ایم سی کیو ہے اردو والی کتاب کا وہ آپ چیک کر لیں. تو آلریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں. ایکسرسائز شروع کرتے ہیں جی. پہلے تو ایکسرسائز کے سوال ہیں, پھر میرے پاس ایکسٹرا سوال بھی لکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر لانگ سوال بھی ہیں. گیو ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی, نظریہ کی تعریف کریں جناب. تو پہلے 2 آپ کریں گے لائنیں. آئیڈیالوجی ریپرزینٹس دا کولیکٹیو کانشیسنیس آف دا گروپ آف دا پیپل, لوگوں کی مشترکہ سوچ اور شعور کانشیسنیس ان اے پرٹیکولر فیز آف ہسٹری, جو کہ تاریخ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے. دا آئیڈیالوجی کیپس پیپل یونائٹیڈ, یہ جو نظریہ ہوتا ہے یہ لوگوں کو متحد رکھتا ہے. اینڈ شوز دیم ان ڈائریکشن ٹو موو فارورڈ, اور آگے بڑھنے میں ان کی مدد کرتا ہے, ان کو راستہ فراہم کرتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. چلتے جائیں. اس کے بعد یہاں سے آپ نے نیچے آنا ہے اور یہ جو ہے نا آپ نے پوری ڈیفینیشن نیچے دوبارہ لکھ دینی ہے, تب جا کر آپ کو جناب یہاں پر پورے 3 نمبر ملیں گے. یہاں تک آئیڈیالوجی تک آپ نے کرنا ہے. یہاں سے دوبارہ آپ نے شروع کر دینا ہے. اگلا شارٹ اسی کے آگے ہے, ایکسپلین دا سورسز آف آئیڈیالوجی, اور یہ میں اردو میں بتا چکا ہوں. یہاں پر لفظ کامن استعمال کر لیں. دیر آر ڈفرنٹ سورسز آف آئیڈیالوجی لائک کامن ہسٹری, کامن ٹریڈیشنز, common customs and religion and are the major sources of ideology. ساتھ تھوڑا سا common کا لفظ یوز کر لیں. پھر اگلے پیج پہ ہے پاکستان کی نظریہ پاکستان کی تعریف کریں. ڈسکرائب اینڈ ایکسپلین آئیڈیالوجی آف پاکستان. تو یہاں سے شروع کریں گے. دا مسلمس آف انڈیا مووز فارورڈ, اپنے رہنماؤں کے نتیجے میں ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھے. ان کو لیڈرشپ فراہم ہوتی گئی, گائیڈنس ملتی گئی. پہلے سر سید احمد خان, پھر علامہ اقبال, پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. تو دا کورس آف ایکشن اڈاپٹیڈ بائی دا مسلم آف انڈیا فار دا اچیومنٹ آف انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ از کالڈ پاکستان موومنٹ. اور وہ فلاسفی جس نے اس تاریخ اس کو پاکستان آئیڈل نظریہ پاکستان کہتے ہیں. وہ فلاسفی جس کے نتیجے میں قوم آگے بڑھی اور علیحدہ ملک کا حصول ممکن ہوا, اس سوچ کو, اس تھیوری کو نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے. اور یہ کس کی روشنی میں آگے بڑھے تھے؟ سر سید احمد خان کی, علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ, اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. اسی سے جناب پھر آگے چلتے ہیں. اگلا سوال آ گیا, ایکسپلین دا فنڈامنٹل پرنسپلز آف پاکستان آئیڈیالوجی. یہ ہے جناب دونوں لائنیں. پاکستان آئیڈیالوجی از ڈیوائز فرام اسلامک فیتھ از بیسڈ آن 2 فنڈامنٹل کنسیپٹ. اسلام جو ہے وہ 2 چیزوں پر مل کے بنا ہوا ہے. نمبر 1 از توحید, اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا, لا الہ الا اللہ, اینڈ رسالت محمد رسول اللہ بما فائنلٹی آف دا پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی اس عقیدے کا اہم حصہ ہے. اس کے بعد جناب شروع کریں گے. رائٹ شارٹ نوٹ آن اکنامک بیسس آف پاکستان موومنٹ. پاکستان موومنٹ جو ہے اس کی معاشی یعنی پاکستان بنانے میں ایک معاشی بھی وجہ تھی, وہ کیا ہے؟ تو یہاں سے شروع کریں گے. ود دا پیسج آف ٹائم, یہاں سے مسلم جو ہے, اب وہی بات ہے جیسے میں اردو والوں کو بتایا, یہاں اپنے پاس سے لکھ رہے ہیں کہ آفٹر دا 1857 وار آف انڈیپینڈنس, یہ شروع کرنا آپ نے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان معاشی طور پر بری طرح ڈپرائیوڈ ہو گئے. اور آ کے بتانا پھر دا پیسج آف ٹائم مسلم آر ڈپرائیوڈ فار دیئر شیئر ان ایگریکلچر, انڈسٹری, ای کامرس. دے ور گریٹلی سفرنگ ایٹ دا ہینڈز آف ہندو منی لینڈرز. سود کا نظام تھا ہندوؤں کا, ان کے قابو میں آ گئے. لیڈرز لائک قائد اعظم علامہ اقبال. تو پھر ان لوگوں نے سوچا کہ بھائی اگر یہ حالات رہے تو پھر تو ہم معاشی طور پر مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے. تو پھر کیا میں پاکستان کی جو دوسری بڑی وجہ ہے, پہلی وجہ میں بتا چکا ہوں وہ ہے نظریہ اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے. دوسری بڑی وجہ معاشی طور پر اپنے آپ کو علیحدہ کرنا تھا لوگوں سے. تو پولیٹیکل انڈیپینڈنس تک آپ نے جواب یہاں تک دینا ہے.
تھوڑا سا ماؤس کا روٹیشن کر کے. رائٹ, ایکسپلین دا رول آف سر سید احمد خان ود ریفرنس ٹو دا ٹو نیشن تھیوری. سر سید احمد خان کے نوٹ کے یہ جناب سر سید احمد خان آ گیا. پہلی 2 لائنیں بتانی آپ نے. سر سید احمد خان پیدا ہوئے 1817 میں, وفات پائی 1898 میں. وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے برٹش حکومت کو وارن کی. یہ ہم MCQ بھی کر چکے ہیں کہ بھائی جو انڈیا جو انگریزوں کا جمہوری نظام ہے وہ ہمارے ہندوستان کے لیے جو ہے وہ کوئی سوٹیبل نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ نے نیچے شروع کرنا ہے یہاں سے. ہی وانٹیڈ دا مسلم ٹو اسیٹ دیم سیلف, یہاں سے لے کر پاکستان موومنٹ تک. کوئی حرج نہیں ہے جواب بڑا بھی آ جائے کیونکہ 3 نمبر ہوتے ہیں, تو 3 نمبر میں تھوڑا سا جواب پھر بڑا ہی دینا چاہیے آپ کو. یہاں تک آپ نے کرنا ہو, یعنی پہلی 2 لائنیں اور اس کے بعد ہی وانٹیڈ سے لے کر پاکستان موومنٹ تک. اس کے بعد ہے جی قائد اعظم نے اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا, پیج نمبر 11 پہ. یہ آگے جی پیج نمبر 11. ایڈریسنگ دا سیشن, دا قائد اعظم سیم نہیں, سیم کو لفظ کو کاٹ دینا ہے. ایڈریسنگ دا سیشن ان 11 اگست 1947, یہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. آن 11 اگست 1947 سیشن دا قائد اعظم پروناؤنس دا گائیڈنگ پرنسپل آف دا اسٹیٹ پالیسی. ہی ایمفسائز دا رائٹس آف دا نان مسلم مائنارٹیز ان دا اسٹیٹ آف پاکستان ول بی ایکول. پھر ان کے اپنے الفاظ بتانے ہیں. یو آر فری, آپ آزاد ہیں, آپ اپنے مندر میں جانے کے لیے آزاد ہیں, اپنی مساجد میں جانے کے لیے آزاد ہیں. آپ کا تعلق کسی بھی مذہب فرقے سے ہو, کاسٹ یا کریڈ, حکومت پاکستان, راست پاکستان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ آزاد ہیں, جو مرضی کریں, جیسا مرضی اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزاریں. اب ہے جی ایکسٹرا شارٹ کوسچن. پہلا ایکسٹرا شارٹ کوسچن ہے کہ واٹ از مین بائی ٹو نیشن تھیوری, ڈیفائن دا ٹرم ٹو نیشن تھیوری, پیج نمبر 8. یہ پیج نمبر 8 پہ ٹو نیشن تھیوری. تو واپس وہیں چلتے ہیں جہاں سے سفر شروع کیا اس چپٹر کا. یہ آگے جی ٹو نیشن تھیوری. ٹو نیشن تھیوری means that there are two major nations living in the subcontinent which are Hindus and Muslims. These two nations are totally different with each other. اس کے بعد آن دا بیسس آف دیئر کسٹمز, ریلیجنز اینڈ سوشل مورل ویلیوز. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری کے بیس پر قائم ہوا. پاکستان اسٹیبلشڈ آن دا بیسس آف ٹو نیشن تھیوری. یہ بھی ساتھ لازمی ٹچ لگانا ہے, مثالہ لگانا ہے, تب جا کے آپ کو 3 نمبر ملیں گے, ورنہ یہ تھوڑا لکھا ہوا ہے. تو یہ اضافہ لازمی کرنا ہے کہ پاکستان اسٹیبلشڈ آن دا بیسس آف ٹو نیشن تھیوری. اسی بیس بنیادی مذہب آ گیا نا, بنیادی چیز آ گئی. اگلا ایکسٹرا شارٹ کوسچن ہے کہ قومیت کا علامہ اقبال کی روشنی میں وضاحت کریں. قومیت, لو جی. علامہ اقبال said that the force that burns Muslim nationhood into a unity was not based on the color, race or geography. Rather, it was based on the faith and iman. He said Islam is something more than a creed. It is also a community, a nation. The member of Islam as a community is not determined by the birth. یہاں تک. اگلا سوال ہے قائد اعظم نے 2 قومی نظریے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا, پیج نمبر 10. اور یہی پھر لانگ سوال بھی بن جائے گا. یہ جی قائد اعظم نے کیا ارشاد فرمایا, یہاں سے اسلام اینڈ ہندوز آر ناٹ ریلیجیس ان دا اسٹرکٹ سینس آف دا ورلڈ, جہاں سے لے کر آپ کا ریلیجن تک ہوگا. بہت بڑا جواب یہ تو بن گیا. تو آپ اس میں سے تھوڑا سا موٹی موٹی باتیں بتا دیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں تک کر دیں. اس کے بعد دیر فور یہاں سے لے کر اور اس کے بعد ریلیجن تک, ایسے کر جیسے میں نے اردو والوں کو نشان لگائے تھے. اب جی لانگ سوال, اور پہلا لانگ سوال ہے ٹو نیشن تھیوری کا. تو ٹو نیشن تھیوری کا میں نے طریقہ بتایا ہے, پھر بتا دیتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا ٹرکی سوال ہے. پہلے ڈیفینیشن دیں گے آپ, لانگ نمبر 1 لکھا ہوا ہے. اس کے بعد سر سید اینڈ ٹو نیشن تھیوری کا ہیڈنگ دے کر یہ پوری بات کریں گے.
اس کے بعد ابھی میں نے آپ کو ایک شارٹ کوسچن کرایا ہے علامہ اقبال اور قومیت والا, تو یہ بیچ میں پیراگراف لکھیں گے علامہ اقبال اینڈ ٹو نیشن تھیوری, کہ علامہ اقبال کا دو قومی نظریے کے متعلق کیا ارشاد ہے. اس کے بعد آپ پیڈنگ دیں گے قائد اعظم اینڈ ٹو نیشن تھیوری, اور اس میں یہ والا شارٹ لکھ دیں گے جو ابھی میں کرا چکا ہوں. تو یہ اس طرح آپ کے 4 پیراگراف بن جائیں گے, 4 ہیڈنگز بن جائیں گے. 8 نمبر کا لانگ ہوتا ہے تو 8 نمبر پورے مل جائیں گے. جیسے میں نے کہا ہو سکتا ہے بورڈ والا خوش ہو کر آپ کو سلوٹ بھی کر دے. اگلا وہی اب دونوں لانگ رہ گئے ہیں, علامہ اقبال والا لانگ رہ گیا اور قائد اعظم والا لانگ رہ گیا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں پیج نمبر 9 پہ یہ اوپر جناب لانگ کوسچن ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ والا. یہاں سے سٹارٹ کریں گے علامہ اقبال سے. ان کے وہی ڈیفینیشن قومیت کے بارے میں آ گئی, اسلامک ٹریڈ کے بارے میں آ گئی, اتحاد کے بارے میں ڈیفینیشن آ گئی ہے, ڈیموکریسی ایکولیٹی ہونی چاہیے اسٹیٹ میں ہوگی. اس کے بعد سولوشن بتایا انہوں نے, اور اس کے بعد جو آپ کے اکنامک یعنی معاشی مسائل ہم پڑھ چکے ہیں کہ معاشی دوسرا بڑا مسئلہ تھا پاکستان کے قیام کا. پہلا نظریاتی وجہ اور دوسری معاشی وجہ تھی, اور یہیں سے لانگ نمبر 3 آخری شروع ہو رہا ہے قائد اعظم اور نظریہ پاکستان. پہلے ان کے بارے میں چند باتیں, پھر قومیت کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا, اس کے بعد انہوں نے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کیوں ترقی کے لیے ضروری ہے, مسلمانوں ترقی کے علیحدہ اسٹیٹ ہونی ضروری ہے, اسلام جو ہے وہ آپ کا اتحاد کی سب سے بڑی وجہ ہے قوم کے اندر, یہ بات بتائی. پھر انہوں نے کچھ بنیادی رول کے بارے میں بتایا, ڈیموکریسی, ایکولیٹی, جسٹس, انصاف, برابری, جمہوریت. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کا الٹیمیٹ گائیڈنس ہونے کی بات کی. فائٹنگ پاورٹی وہی معاشی وجہ آ گئی ہے کہ کیوں بنایا جا رہا ہے پاکستان. اور اس کے بعد جناب اقلیتوں کے بارے میں کہ ان کے کیا حقوق ہوں گے اور ان کو کیا, تو اینڈ تک آپ نے حوالہ دے کر 11 اگست 47 کو اس کو ختم کر دینا ہے. لو جی پھر جناب اس کے بعد بات ہوگی چیپٹر نمبر 2 کی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ, فی امان اللہ, پاکستان زندہ باد.